बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। अक्सर हम बात करते रहते हैं कि फ़ाइबर लेना चाहिए, फ़ाइबर रिच ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। तो इस पे वंस अगेन बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि फ़ाइबर होता क्या है, इसकी किस्में कौन कौन सी हैं, इनके सिर्फ़ फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ लेने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं हमारी सेहत पे, और लिस्ट डाउन ज़रूर कर दें कि कौन कौन सी ग़िज़ाओं में फ़ाइबर की मिक़दार ज़्यादा होती है। तो अब हम इस पे बात करेंगे। पहले सबसे पहले तो ये कि फ़ाइबर होता क्या है। माजी में तो जो साइंटिस्ट थे या न्यूट्रिशन थे वो यही कहते थे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक किस्म को बयान करते थे, जिसको फ़ाइबर का नाम दे देते थे कि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट्स की ही फैमिली में आती है। और लेकिन फ़र्क ये है कि ये हमारा जिस्म इसको हज़म नहीं कर पाता। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के टूट के वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होती है, तो ये ग्लूकोज़ में कन्वर्ट नहीं होती कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन हज़म ही नहीं कर पाता और जिस्म से उसी तरह से फुजले के साथ खारिज हो जाता है। एक लीचिंग सब्सटेंस होता है, चिपकने वाला रेशा, एक जेल टाइप चीज़ होती है। तो वो यूँ समझे कि जो हमारे मुंह के अंदर से कुदरती हार्मोन्स होते हैं, ये बाहर से हम ग़िज़ा के साथ एक हार्मोन्स है, लीचिंग सब्सटेंस, लच्छित चिपकने वाला एक ऐसा जेल सा है, वो होता था। ये तो माजी की बात थी जब वो इसको सिर्फ़ कहा जाता था कि ये हज़म भी नहीं होता है और ना ही ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होता है, ये सिर्फ़ हमारे निज़ाम को स्लो करता है और हमारे जिस्म से फ़्लो कर जाता है। लेकिन रिसेंटली जो साइंटिस्ट या न्यूट्रिशन की रिसर्च है, उससे ये साबित हुआ कि कुछ हज़म होने वाले भी फ़ाइबर हैं और कुछ ऐसी खसूसियात रखते हैं कि वो पानी में प्रॉपर हल पजीर हो जाते हैं, वो हल होने वाले भी हैं। तो इसने इसकी फ़ाइबर की जो एक्चुअल जो उसकी डेफिनेशन थी या फ़ाइबर को समझने को और भी थोड़ा मुश्किल बना दिया। तो दो अब आज की डेट में है वो हैं दो इसकी इकसाम है, एक हल पजीर फ़ाइबर और एक नाकाबिले हल पजीर फ़ाइबर। सॉलेबल आप उसको कह सकते हैं इंग्लिश में, सॉलेबल फ़ाइबर और अनसॉलेबल फ़ाइबर। दोनों ही सेहत के लिए, हाजमे के लिए और बीमारियों से बचाव के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इधर सॉलेबल और नॉन सॉलेबल जो हल पजीर है या ना हल पजीर है, दोनों ही बहुत अच्छा इसका इम्पेक्ट है सेहत पे। हल पजीर जो सॉलेबल फ़ाइबर है वो जनरली पानी में हल हो जाता है, इस तरह से वो हज़म भी हो जाता है, लेकिन साथ ही वो हमारे निज़ाम को में जेल में निज़ाम में जाते ही जेल में तब्दील होकर इस हमारे हाजमे की स्पीड को थोड़ा स्लो करता है, उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा स्लो करता है। और उसका एडवांटेज ये होता है कि हमने कुछ खाया है तो हम उसको लॉन्गर आवर्स के लिए, ज़्यादा देर के लिए पेट भरा हुआ महसूस करते हैं। आपको बार बार हंगर जो है वो जल्दी से दोबारा भूख नहीं लगती, ये इसका एडवांटेज रहता है। और इसी तरह से जो दूसरी किस्म है हमारी नाकाबिले हल पजीर जो है, वो ना तो डाइजेस्ट होता है, हज़म होता है, और वो उसी तरह से एज़ इट इज़, जैसे पुरानी साइंटिस्ट की न्यूट्रिशन की जो तहकीक थी, उसी तरह से हमारे जिस्म से फुजले के साथ वो हमारे जिस्म से खारिज हो जाता है। तो बड़ी आंतों में ये एक जेल का काम कर रहा होता है, जिससे कब्ज़ कम होती है और साथ ही हमारे गट बैक्टीरियाज की खुराक भी बन रहा था। चूँकि ये हमारा जिस्म तो इसको हज़म नहीं कर पाता, लेकिन वो बैक्टीरिया की खुराक बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारे जो दोस्त बैक्टीरियाज हैं, लाखों की तादाद में हमारे जिस्म में होते हैं, तो उनकी खुराक भी ये मुहैया कर रहा होता है। जनरली जो हल पजीर फ़ाइबर है वो पौधों के अंदर होते हैं, इसी मतलब वो जिसमें ख़ास तौर पे आप अगर देखें तो फल, सब्ज़ियाँ, जई और ज्वार में ज़्यादा मिक़दार में होते हैं।
اور یہ خون میں شوگر اور کولیسٹرول کی سطح کو بھی اعتدال پہ رکھنے میں بہت مدد دیتے ہیں. جو حل پذیر جو پانی میں حل ہو جاتے ہیں شوگر کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے. اور جس طرح چونکہ یہ حل ہو جاتے ہیں تو نظام انہضام کو سلو کر دیتے ہیں تو اس سے بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے. نہ بندہ اور زیادہ خوراک لیتا ہے، نہ وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے، نہ ہی گلوکوز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں بڑھتا ہے، نہ ہی انسولین کو کام کرنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے وہ بہتر ہے. جو ناقابل حل پذیر یا انسالبل فائبر ہوتے ہیں وہ جنرلی پودوں کی باہری اوپری کھال میں ہوتے ہیں، وہ اندر نہیں ہوتے وہ. اور یہی وجہ ہے کہ یہ چونکہ حل پذیر نہیں ہوتے تو اس وجہ سے یہ قبض کو ہونے سے روکنے میں کام آتے ہیں، مفید ہوتے ہیں. یہ ہمیں قبض نہیں ہونے دیتے، یہ ہمارے جسم سے ویسے ہی بغیر ہضم ہوئے یہ ہم خارج ہو جاتے ہیں. اس میں جو ناقابل حل پذیر ہیں یہ انسالبل ہیں، اس میں چوکر ہو سکتی ہے یہ، یا کمپلیٹ اناج کا جو باہر والا حصہ ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ پودوں کی بیرونی اس سے ہوتے ہیں. تو جنرلی ہم جو آٹا چھان کے اس میں سے چھان نکال دیتے ہیں وہ سارا فل آف فائبر ہوتا ہے. جوین میں بہت اچھی فائبر ہوتی ہے، اس لیے مکمل اناج جو ہے وہ بیج بہت سارے ہیں جس میں فائبر ہوتی ہے. یہ ہم تفصیل سے آخر میں اس کو لسٹ ڈاؤن کریں گے کہ ہم میں کون کون سے. اب آتے ہیں تھوڑا سا کہ اس کے غذا جو فل آف فائبر ہے وہ کھانے کے ہمیں کیا مفید ہمارے صحت پہ کیا مفید اچھے اثرات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ کو ایک ایک اصطلاح اس کی میڈیسن بھی کھا رہے ہوتے ہیں، جی ہمیں کیلسٹرول زیادہ رہتا ہے تو وہ بیٹھے بیٹھے ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. اور اس قسم کی پرابلم میں بہت سارے لوگوں کو خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ میں کیلسٹرول جو ہے وہ زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو فائبر کی مقدار ہے وہ ہمیں اگر ہم لے رہے ہوں ڈیلی اپنی غذا میں لے رہے ہوں تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے جسم میں کیلسٹرول کو جذب ہونے سے روکتا ہے، جس سے آپ کی کیلسٹرول کا لیول جو ہے اعتدال پہ یا مناسب رہتا ہے، ہائی نہیں ہوتا ہے. نمبر 2 ہے یہ وزن کو بڑھنے سے زیادہ اگر آپ فائبر والی غذائیں جیسے پھل اور سبزیاں کھائیں گے تو ان میں کیلریز جو ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے آپ کو زیادہ دیر تک محسوس ہوتا ہے کہ اور بھرا ہوا احساس ہوتا ہے، اور کیلریز بھی کم ہوتی ہیں. تو ہاضمے کو بھی وہ درست کرتا ہے، تو سلو کرتا ہے تو اس سے آپ کو وزن کم کرنے میں، آپ کو جو فیٹ ہے اس کو برن کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں آسانی ہوتی ہے. یہ دوسرا اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے. ایک کولیسٹرول کو کم کرتا ہے، دوسرا وزن کو کم کرنے میں مددگار ہے. اور ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ قبض میں تو اس کا بہت رول ہے. جو انسالبل فائبر ہیں وہ ہمارے جسم سے ویسے ہی خارج ہو جاتے ہیں، ہضم نہیں ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آنتوں میں زیادہ متحرک ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ہماری ایک جیل کا سما فیلنگ دیتے ہیں، اور وہ فضلے کو آسانی سے فلو کرنے میں اور پھر جسم سے خارج ہونے میں مدد دیتے ہیں. تو قبض کا بہت اچھا علاج ہے انسالبل فائبر جو ہے. اس کے ساتھ ہی جو بلڈ شوگر کا نظام ہے اس کو استحکام اور اعتدال پہ رکھنے کے لیے شوگر لیول کو یہ بہت ہی زبردست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ فائبر والی غذائیں اگر آپ لیتے ہیں تو وہ جسم اس کے غذا کو توڑ کر گلوکوز بنانے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے، سلو ہوتی ہیں فائبر والی. جس بھی آپ ایون مکس کر لیں گے کسی کے ساتھ فائبر لیا ہے، آپ نے فائبر والی غذا لیا ہے تو دوسری بھی لیا تو اس کا بھی نظام انہضام کو اس کو گلوکوز میں کنورٹ ہونے میں سلو کرے گی. جیسے ہی وہ سلو کرے گی تو ڈیفینیٹلی تیزی سے گلوکوز جسم میں نہیں پروڈیوس ہوگی، خون میں گلوکوز کا لیول تیزی سے نہیں بڑھے گا، گریجولی سلولی بڑھے گا، اور پھر اتنی دیر میں انسولین اپنا کام کر رہی ہوگی اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کو
بلڈ شوگر کا لیول جو ہے استحکام پہ رہے گا. اسی طرح سے یہ بعض کیسز میں کینسر کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے. اگر آپ کچھ کافی مقدار میں فائبر والے غذائیں لیتے ہیں تو یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مدد دے سکتا ہے کینسر کے ہونے سے. باشمول یہ بڑی آنت کا جو کینسر ہے، جیسے وہ اس میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ فلو کر جاتا ہے جسم سے، تو وہ ساتھ ہی فضلے کو بھی آسانی سے فلو کرنے میں مدد دیتا ہے. تو بڑی آنت کے کینسر میں بہت حد تک یہ ایک پریونٹیو میئرز کے طور پہ مدد دے سکتا ہے. اسی طرح سے دل کی بہت ساری بیماریوں میں بہت مفید ہے، دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. اور جیسے ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ دوست بیکٹیریاز جو ہیں، گٹ بیکٹیریاز جو ہیں، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ان کی خوراک یہ بنتا ہے. یہ ہمارا جسم تو ہضم نہیں کر پاتا، یہ تو دوست بیکٹیریاز کی افزائش میں بہت مددگار ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ ایلوپیتھک میں جب ہم ایک اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو اس سے شاید لاکھوں ڈیفینیٹلی وہ جو مضر بیکٹیریاز ہوتے ہیں، انفیکشنز کے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ تو مرتے ہی ہیں، ساتھ دوست بیکٹیریاز بھی لاکھوں کی تعداد میں مر جاتے ہیں. تو یہ ان دوست بیکٹیریاز کی افزائش اور ان کی خوراک کے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. تو اب اس سے پہلے کہ ہم آپ کو وہ غذائیں بتائیں جس میں جو سب سے زیادہ فائبر ہوتا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ زیادہ فائبر والی غذائیں لے رہے ہیں تو آپ کو گریجولی آہستہ آہستہ فائبر والی غذاؤں کی طرف آنا چاہیے، اور کافی مقدار میں پانی ضرور پینا چاہیے. پانی جنرلی یہ فائبر والی غذائیں جو ہیں وہ گیس ٹربل اور اپھارے کا ایک اس کے مضر اثرات ہیں، وہ پرابلم ہو سکتی ہے. تو آپ ایک تو گریجولی لیں، اور دوسرا پانی کی مقدار کو زیادہ کریں. آپ اگر 6 گلاس 8 گلاس ڈیلی دن میں پانی پی رہے ہیں تو میک اٹ 12 گلاس نا، آپ اس کو زیادہ 16 گلاس تک لے جائیں، 12 سے 16 گلاس تک لے جائیں، ڈبل کر لیں اس کو. پانی کچھ زیادہ پئیں، اور ساتھ ہی کچھ ایسی کہ جو گیس ٹربل کی یا پیٹ پھولنے کی اس کو میں مدد دے سکتی ہیں، وہ چیزیں جیسے سونف ہو گئی، آپ سونف چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں، سونف کا پانی پی سکتے ہیں اس کو. اس طرح کی اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اپھارے اور اس کو گیس ٹربل کو کنٹرول کرتے ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے جی کہ کون کون سی فائبر رچ غذائیں ہیں جو ہمیں لینی چاہیے. تو میں سب کی جو بھی بتاؤں گا اس کا 100 گرام میں کتنے گرام فائبر کنٹین کرتی ہے کوئی بھی غذا جو ہے، اس کا 100 گرام مقدار اگر آپ کھائیں گے تو اتنے گرام آپ فائبر لے لیں گے. ناشپاتی جو ہے، میں نمبر 1 پہ اگر میں لسٹ کاؤنٹ کرنا شروع کر دوں، پہلے ناشپاتی جو ہے وہ تقریباً 3 گرام کے قریب، 100 گرام میں سے 3 گرام جو ہے وہ پیورلی فائبر ہوتا ہے. اسٹرابری میں 2 گرام ہوتا ہے. ایووکاڈو ایک پھل ہے، یہاں ہمارے نہیں ہوتا ہے، یہ 6.5 گرام کے قریب ہوتا ہے. جئی میں 10 گرام تک ہوتا ہے. سیب میں اسی طرح سے 2.4 گرام تک فائبر ہوتا ہے. یہ ساری مقدار 100 گرام اگر آپ سیب لے رہے ہیں تو اس میں 2.5 گرام کے قریب آپ کو فائبر مل جائے گا. راسبری میں 6.5 گرام آپ کو، 100 گرام راسبری اگر کھاتے ہیں تو 6.5 گرام آپ کو فائبر مل جائے گا. بلو بیری میں اسی طرح سے کوئی 2.5 گرام کے قریب ہوتا ہے. بلیک بیری میں 5-5.5 گرام کے قریب ہوتا ہے. اسی طرح سے کیلے میں 2.5 گرام، 100 گرام اگر کیلا آپ کھاتے ہیں تو 2.5 گرام اس میں فائبر ہوگا. گاجر میں 2.5 سے 3 گرام تک فائبر ہوتا ہے. چقندر میں یہ جو چقندر سبزی ہے ریڈش، یہ اس میں 2 گرام تک، اگر 100 گرام آپ چقندر لے رہے ہیں تو اس میں 2 گرام فائبر ہوگا. بروکلی یہ سارٹ آف گوبھی کی طرح سے ہوتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتی ہے، جس طرح ایووکاڈو تو ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، بروکلی بھی نہیں ہوتی. اس میں بھی بروکلی میں بھی جنرلی 2.5 گرام کے قریب فائبر ہوتا ہے. بند گوبھی ہمارے ہاں ہوتی ہے تو اس میں 4 گرام کے قریب ہے، اس سے بہت بہتر ہے. بروکلی مہنگی لینے کی، امپورٹنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب بند گوبھی ہمارے ہاں عام ہے اور سستی بھی ہے.
اس میں 3.5 سے 4 گرام 3.8 ایگزیکٹ 100 گرام میں وہ حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹماٹر ہے، اس میں 1.5 گرام کے قریب ہوتا ہے. دال میں 10 سے 11 گرام تک ہوتا ہے جو دال ہم لیتے ہیں. سرخ لوبیا میں 7 گرام کے قریب ہوتا ہے. اسی طرح سے مٹر میں 8 گرام کے قریب ہوتا ہے. چنے میں 7 گرام، اگر آپ 100 گرام چنے لیتے ہیں تو اس میں 7 گرام تک فائبر ہوگا. کنوا اس میں 2.5 سے 3 گرام تک ہوتا ہے. اسی طرح سے پاپ کارن، یہ جو مکئی ہوتی ہے، اس میں ہائیلی ہے، اس میں 14 گرام 14.5 گرام تک فائبر ہوتا ہے. بادام میں 13 گرام تک فائبر ہوتا ہے. چیا میں بہت زیادہ، چیا سیڈ جو چیا کے بیج ہیں اس میں کوئی 34-35 گرام، اگر آپ 100 گرام چیا کے بیج لیتے ہیں تو اس میں 34-35 گرام جو ہے وہ فائبر ہوگا. تازہ ناریل جو ہے اس میں بہت اچھی مقدار میں فائبر ہوتا ہے، 9 گرام کے قریب ہے. اسی طرح سے نٹس میں اگر ہم دیکھیں تو پستے میں 11 گرام کے قریب ہوتا ہے. 100 گرام اگر لیں آپ تو ایگزیکٹلی 10.6 جو گرام ہے وہ آپ کو فائبر ملے گا. اخروٹ میں 6 سے 7 گرام آپ کو فائبر ملے گا. 6.7 ایگزیکٹ ہوتا ہے اخروٹ میں. اس طرح سے سورج مکھی کے بیج جو ہیں اس میں 8.6 گرام کے قریب ہوتا ہے. اور ساتھ ہی اگر آپ عام کدو کے بیج دیکھیں تو اس میں 6 گرام تک ہوتا ہے. اسی طرح سے آلو میں بڑی اچھی مقدار میں 3 گرام، 100 گرام اگر آپ آلو لیتے ہیں تو 3 گرام. ہاں ایک اور یاد آیا، ڈارک جو چاکلیٹ ہے اس میں بہت اچھی مقدار میں 11 گرام کے قریب اس میں فائبر ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ میں نے کچھ جو اچھی رچ فائبر غذائیں ہیں وہ بھی مینشن کر دی. امید ہے کہ بڑی یوزفل انفارمیشن ہوئی ہوگی اور اس سے آپ استفادہ ضرور حاصل کریں گے. کوشش کریں گے کہ اپنی صحت کو بہتر بنائیں. اور کہتے ہیں نا کہ تندرستی 1000 نعمت ہے، اور اگر آپ اپنی ڈائٹ سے تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنے سے، کچھ ہیلدی غذائیں اپنی ڈیلی غذا میں ایڈ کرنے سے اگر آپ صحت انجوائے کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہوگی، اس کی بہت بڑی رحمت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا کرنے کی اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم.